मुख्तसर सी गुफ्तगू मैं करूँगा वक्त की कमी की बिना पर, बस ये कि उन्वान हो जाए और जो बातें मैं कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। आज इस मजलिस में जो मेरा उन्वान है वो है मुश्किलात से नजात की कुंजियाँ। देखिए, इस दुनिया के अंदर मुश्किलात का आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान की जगह, और हम ईमान वाले, हम मुसलमान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जाहिर सी बात है, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए जो है वो कैद खाना है, और काफिर के लिए ये दुनिया समझ लीजिए कि ऐश वाली जगह है। कैद खाने में सुकून नहीं होता है। कोई ये सोचे कि भाई मैं कैद खाने में हूँ जबरदस्त, नहीं। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन। इस दुनिया के अंदर हम ईमान वाले हैं, और ईमान के साथ आजमाइश का होना जरूरी है। आजमाइशें आती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबसे ज्यादा आजमाइश किसकी होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबिया की होती है, क्योंकि अंबिया जो होते हैं वो ईमान में सबसे ज्यादा होते हैं। फिर पूछा गया उनके बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया जो अंबिया के साथी होते हैं। मफहूम है हदीस? अंबिया के साथी जो होते हैं, जाहिर सी बात है उनका भी ईमान जबरदस्त होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसका ईमान जैसा होता है उसी तरह उसको आजमाया जाता है। तो इस दुनिया के अंदर आजमाया जाना, मुश्किलात में पड़ना, परेशानियों में घिरना, ये एक मोमिन के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन नहीं होना चाहिए कि एक मोमिन सोचे कि मैं हमेशा क्यों आजमाया जा रहा हूं। भाई आप ईमान वाले हैं, आपको आजमाया जाएगा, आपका इम्तिहान लिया जाएगा, अल्लाह ताला आपकी आजमाइश करेंगे, हाँ, और कामयाबी उसको मिलेगी। वबश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र करने वाले, हाँ, जो सब्र करने वाले। मुख्तसर में इस बात को करूं कि देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर हमें आजमाता है और आजमाएगा। हाँ, बल्कि मैं एक बात यह कहूंगा कि अगर किसी की आजमाइश नहीं हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसको सोचना जरूर चाहिए कि क्या मेरा ईमान इस लेवल का नहीं है कि मुझे आजमाया नहीं जा रहा। हाँ, मुझे आजमाया नहीं जा रहा है, मेरा कोई इम्तिहान नहीं लिया जा रहा है, तो आखिर क्यों? क्या कहीं इस काबिल ही नहीं हूं? क्योंकि हम अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखते हैं, आजमाइशों से भरी पड़ी हुई है, इम्तिहानात से भरी पड़ी हुई है। सहाबे किराम की जिंदगी देखते हैं, कितनी सारी कोशिशें हैं, कितने सारे इम्तिहानात हैं, कितने सारे हालात हैं। हम आज के हालात पर रोते हैं, आज के हालात पर चिल्लाते हैं। सहाबे किराम के हालात निगाहों में लाए जरा, तस्वुर में लाए जरा हम कि सहाबे किराम किस तरीके से जिंदगी गुजारे, सहाबे किराम दीन के वास्ते किस तरीके से काम किए। हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, इतना सो रहे हैं कि फजर की नमाज तक भी नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, इतना खा रहे हैं कि हालत खराब हो जा रही है, फिर भी हम कहते हैं बड़े परेशान हैं, है ना। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए आज के दौर के अंदर। हाँ, एक जैसे मेरा उन्वान है मुश्किलात से नजात की कुंजियां। मुश्किलात का हल क्या है? अगर मैं एक लफ्ज में जवाब दूं ना कि तमाम परेशानियों का, मुश्किलात का एक ईमान के वाले के लिए हल क्या है, बस एक छोटा सा नुस्खा आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान के बदले जन्नत देने वाला। खत्म, आपकी सारी मुश्किल का हल यही है। हम सहाबे किराम को देखते हैं कि सहाबे किराम इतना बड़ा बड़ा इम्तिहान यूं पास कर लेते थे, घर बाहर छोड़ दिए। तस्वुर में लाइए, आप अपनी दुकान छोड़ पाएंगे? हाँ, भाई को थोड़ा ज्यादा अगर कभी देना पड़े तो दे नहीं पाते हम, बल्कि हक अगर देना हो सही सही वो भी बड़ा मुश्किल रहता है। बहन का हिस्सा देना पड़े, हालत खराब हो जाती है। कितने सारे लोग बहाने बनाते नहीं, वो तुमको जहेज तो दे दिए थे ना, तुम्हारी शादी कर दिए था ना, तुम्हारा ऐसा हो गया था ना। अब वो लोग अपना घर बार छोड़ दिए ईमान के खातिर भाई, यहां तक कि अपने लोगों को भी छोड़ दिए ईमान के खातिर।
ऐशो इशरत वाली जिंदगी छोड़ करके सब कुर्बानियां दी। कैसे? क्योंकि उनके जहनों के अंदर, दिमागों के अंदर तस्वुर आ चुका था ये जो कुछ है ये सब यहीं का है, कुछ सालों के लिए जन्नत तो इंशाअल्लाह मिलेगी। हाँ, और अल्लाह ने कुरान में कहा ना कि अल्लाह ताला ने इन चीजों के जरिए से जन्नत तुमको देनी है, अल्लाह ने खरीद लिया है, तुम्हें जन्नत देनी है। जन्नत पानी है तो जाहिर सी बात है मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं आप कुछ वाकया सुनाऊं इस बात पर आप लोगों को। बड़ा मशहूर वाकया है गज़वे खंदक का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दुश्मन आने वाले, मक्का के लोग हमला करने वाले। मदीना छोटी सी बस्ती है और हमला करने वाले कई गुना ज्यादा हैं। मशवरा करके तय किया गया कि भाई हम फेस टू फेस तो नहीं लड़ सकते, खंदक खोद देते हैं गड़ा, ताकि दुश्मन ऐसे फौरन भागता हुआ ना आ सके और खंदक अबूर करना पड़े और आराम से इधर से उसका जवाब दे सकते। वो पैक हो जाएगा उस दूसरी तरफ। खंदक खोद रहे सब जल्दी, दुश्मन आ ना जाए। खंदक की खुदाई चल रही है और खंदक की खुदाई चल रही, सब भूखे हैं, खाना खाने के लिए नहीं है। यहाँ तो माशाअल्लाह इज्तिमा है, खाने का इंतजाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको खिलाकर घरों को भिजा रहे हैं, वहां दीन का काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं और सबके पेट खाली। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूखे। एक सहाबी आए, चलते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेट दिखाए, है ना, वजन करने के वास्ते पेट पिचक जाते थे ना, है ना। हम लोगों तो माशाल्लाह पेट, अक्सर कोई बंदा नहीं दिखता आजकल कि इसके पेट बिल्कुल पिचका हुआ, सब माशाल्लाह दिखते, है ना। हम सब है नहीं, उनके पेट पिछके हुए, अंदर को धसे हुए, है ना यार, पत्थर बदा हुआ, है ना, पत्थर बदा हुआ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी तरफ देखे, भाई पेट दिखाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा हटाया, 2 पत्थर वहां बचे, है ना। और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही जो बड़ी समझने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला आईशा इल्ला आईशुल आखिरा फगफिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। ऐ अल्लाह, असल जिंदगी तो जन्नत की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी है। ऐ अल्लाह, अंसार और मुहाजिरीन को माफ कर दे, अंसार और मुहाजिरीन को माफ कर दे। असल जिंदगी ये मुसीबतें तो हम झेल रहे हैं, ये कोई बात नहीं, असल जिंदगी तो वो जिंदगी है ना। अगर हर ईमान वाले के पास ये तस्वुर आ जाए कि भाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक कांटा भी अगर चुभता हमारे पैर के अंदर तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करता है, बुखार होता है तो अल्लाह हमारे गुनाह माफ करता है। कोई परेशानी ईमान वाले को होती है, जो अल्लाह का मानने वाला, सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करने वाला, किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है, उसका कारोबार तबाह हो गया, वो परेशान फिर रहा है, हर एक परेशानी के बदले में, हर आजमाइश के बदले में अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर रहा है। हर बंदा ये सोचे कि इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत मुझे देगा इसके बदले में, तो क्या परेशानी, हाँ क्या परेशानी है। सोचिए आप, मैं एक वाकया बहुत सुनाया हूं, आज फिर बात आइए सुना दूं, आप लोग वाकया जानते होंगे। सही हदीस के अंदर ये वाकया जिक्र किया गया, बुखारी और मुस्लिम दोनों जगहों पर ये वाकया मौजूद है। अता बिन अबी रबाह ताबई हैं, ये बैठे हुए हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं, अता बिन अबी रबाह हैं उनके साथ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं तुमको एक जन्नती औरत दिखाऊं, जन्नती औरत तुमको दिखाऊं। वो कहते हैं जरूर दिखाइए, मफ़हूम हदीस जरूर दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खातून आई, अच्छा आई ये खातून, आकर के कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दौरे पड़ते हैं। दौरा समझते हैं ना, आदमी गिर पड़ता है, वो अलग हालात होते हैं, किसी को आग के करीब ज़्यादा जाने से होता है, किसी को पानी के करीब जाने से होता है, या कुछ कोई टेंशन वाली चीज़ सोच लेता है, दौरा पड़ने वाले को गिर कर तड़पने लगता है, अजीब सी हरकत हो जाती है, बॉडी अजीब सी टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है। मुझे दौरे पड़ते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए, है ना, मेरे लिए अल्लाह से आप दुआ फरमाएं। वो खातून कह रही है, आप लोग नहीं समझे मैं जुमला क्यों बार बार कह रहा हूं, मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमाएं, मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमाएं। वो खातून को पता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, मगर फिर भी शफा देने वाला अल्लाह है। वो खातून को मालूम है कि मैं नबी से कह रही हूं, लेकिन कह क्या रही हूं कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस चीज को ठीक कर दे, अल्लाह से दुआ करें। वो डायरेक्ट ये नहीं कह रही या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ठीक कर दें,
ہے نا, سمجھیے نا مسلمان کا عقیدہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہی کہ آپ ٹھیک کر دیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ٹھیک کرنے والا کون, اللہ تعالیٰ, شفا دینے والا کون, اللہ تعالیٰ ہے نا. اور آج لوگ حالات مسلمانوں کے ہمارے سامنے کس کو نہیں پکار رہے ہیں. ہاں, گدھے کی مزار, کتے کی مزار, فلاں کی مزار, پتہ نہیں کیا کیا آلہ بلا سب پکار رہے ہیں. وہاں وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں, ہاں میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں, لیکن اگر تم صبر کرو تو جنت ہے, اگر تم صبر کرو تو اس کا بدلہ کیا ہے, جنت ہے. اگر چاہو تو میں دعا کر دوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ تم کو شفا عطا فرمائے, لیکن اگر تم صبر کرو تو اس کا بدلہ جنت ہے. جنت کی بات جب سنی اس خاتون نے تو کہا کہ ٹھیک ہے, خالی اتنی دعا کر دیں کہ جب دورے پڑتے ہیں تو ذرا سا کپڑا میرا ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا, ہوش نہیں رہتا نا اس وقت, تو آپ دعا کر دیں کہ وہ کپڑا ادھر ادھر نہ ہو, خالی اتنا کر دیں دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا کر دی. اور پھر جب کہہ رہے ہیں نا واقعہ سناتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جنتی عورت ہے. میں آپ لوگوں کو کیا سمجھا رہا تھا, مشکلات سے نجات کی کنجیاں. اگر ہر ایمان والا یہ سوچے ذہن و دماغ کے اندر کہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے, جو بھی تکلیف آ رہی ہے, میں کوشش کر رہا ہوں فیل ہو جا رہا ہوں, میں بہت کوشش کر رہا ہوں پھر بھی فیل ہو جا رہا ہوں, ہر ایک مصیبت کے بدلے میں اللہ رب العالمین انشاءاللہ مجھے جنت دے گا, ہے نا, تو کیا مسئلہ ہے نا. صحابہ کرام نے یہی سوچ لیا تھا, ان کی ساری قربانیاں, ساری کوششیں, بھائی جنت ملے گی, جنت ملے گی, جنت ملے گی, جنت ملے گی, اسی لیے ہوتی تھی. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ دنیا کے اندر ہی چاہتے ہیں, اور وہ بھی جلدی چاہتے ہیں, خالی دنیا میں نہیں چاہتے, فی الفور چاہتے ہیں, ہے نا. یہاں تک کہ دعائیں بھی جب مانگتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ شام میں اگر عشاء میں کیے نا تو فجر میں مل جائے. ہاں, اسی لیے 2-4 دن دعا کر کے اس بعد ہار مان لیتے ہیں کہ اب نہیں ہم سے دعا نہیں ہو پاتی, 4 دن سے مانگ رہا ہوں میں, 1 ہفتہ ہو گیا, دعائیں بہت کر رہا ہوں صاحب, لیکن کام نہیں بن رہا ہے نا. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. لیکن دیکھیے, مشکلات سے نجات کی کنجیاں, یہ عنوان میں نے آج لیا ہے. اور میں نے ایک آیت اس میں پڑھی ہے, اس پر بھی مختصر سی بات کر دوں. اللہ نے قرآن میں کیا کہا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہاں, مشکلات کے بعد آسانی ہے. 2 مرتبہ اللہ نے کہا. اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا حل دیے ہوئے, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اس دنیا کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا حل اللہ نے نہ دیا ہو. ہاں, اسی لیے ہمیشہ کچھ چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے, انشاءاللہ ہمیں مشکلات جو ہوتی ہیں, جو پریشانیاں ہوتی ہیں, وہ بہت کم نظر آئیں گی. ہمارا دل پھٹے گا نہیں کہ ارے ایسا کیوں ہو رہا, پریشان نہیں گھومیں گے. کتنے سارے لوگ ہیں, چھوٹی سی بات ہوئی, چھوٹا سا مسئلہ ہوا, مرنے پر آ جاتے, بولتے زندگی میں ختم کر لوں, کچھ دکھائی نہیں دے رہا دنیا کے اندر, ایسی حالت آ جا رہی. اور دنیا کے اندر ایسے واقعات ہو بھی رہے ہیں کہ لوگ سوسائڈ کر لے رہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان دے رہے, ہے نا. یہ چیزیں سامنے رکھیے. جب بھی مشکلات, دیکھو مشکلات دنیا کے اندر آتے ہیں, یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں کہ مشکلات کیوں آئے, بھائی دنیا ہے, ہم ایمان والے ہیں, سب سے زیادہ آزمائش تو ہماری ہوگی, کیونکہ جنت اگر پانی ہے تو امتحان تو دینا پڑے گا نا. تو اسی لیے کچھ چیزیں سامنے رکھیے. ایک چیز تو یہ مختصر کر کے میں بیان کروں گا, بہت مختصر کر کے. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سے لو لگائی جائے. آپ پریشانیوں میں ہیں, مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, اللہ سے لو لگائیں. آپ دعا کریں, آپ توبہ کریں, اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. ہاں, ان سے پریشانیاں دور ہوتی, ان سے مشکلات دور ہوتے ہیں. ہم آدم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کریں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اللہ رب العالمین کی طرف سے لباس چھین لیا گیا, مصیبت میں آئے. اچھا, جب مصیبت میں گھرے, پریشانی میں گھرے تو کیا کیے, اللہ سے ہی دعا کیے نا. کیا دعا کیے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ سے دعا کیے نا. ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کے دوسرے ایریے مدین میں چلے گئے, دوسرا علاقہ, کوئی جاننے والا نہیں صاحب, کوئی گھر نہیں, کوئی کھانے کا انتظام نہیں, کہیں ٹھہرنے کا انتظام نہیں, ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسے عالم میں ان تمام پریشانیاں ان کے ساتھ ہیں. کیا دعا کیے,
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ تو میری طرف نازل کرے میں محتاج ہوں۔ اللہ سے دعا لگائی جائے نا، اللہ سے دعائیں کی جائیں نا، سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ بہت پریشان ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں، بس 4 ڈبی پی چکا ہوں، اس سے پریشانی دور ہوگی۔ اللہ سے لو لگاؤ میرے بھائی، اللہ سے دعا کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، بگڑی بنانے والا وہ ہے۔ ہاں ہم محنت کرتے ہیں، سبب اختیار کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو پوری کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، تو اس سے لو لگائی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے صرف رہنے کا انتظام نہیں کیا، بیوی کا بھی انتظام کر دیا۔ ہاں باقاعدہ شادی ہو گئی، ماشاءاللہ وہاں رہنے لگے، کاروبار ہو گیا، سب انتظام اللہ رب العالمین نے کیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کتنی بڑی پریشانی ہے، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں۔ سوچیے آپ کس کو پکارے؟ اللہ رب العالمین کو پکارے۔ میں بارہا کہتا رہتا ہوں، الحمدللہ ہم باتیں بہت جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ماشاءاللہ باتیں بہت جانتے ہیں، بس کرتے نہیں ہیں، ہمارے پاس عمل کی بڑی کمی ہے۔ یہ تمام باتیں ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جڑیں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اللہ سے جڑیں، توبہ استغفار کریں۔ ہاں مگر ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے تو ہیں، مانتے تو ہیں، مگر اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا رزق تو کھاتے ہیں مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، مگر کام وہی کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ ہاں کام وہی کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، انہوں کہاں جا رہے ہیں، انہوں کیا لا رہے ہیں، انہوں کیا کھا رہے ہیں، انہوں گھر کیسے بنا لیا، گاڑی کیسے لے لیے، فون کیسے لے لیے، بچے کو باہر کیسے بھیج دیے، یہ کیسے ہو گیا، دوسروں کے پیچھے پڑے، اپنے پاس کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں۔ میں کیسا ہوں اپنے گریبان میں نہیں دیکھتا، میں کیسا ہوں یہ میں نہیں جھانکتا، مجھے ٹینشن یہ لگی ہوئی ہے کہ سامنے والا کیسے ترقی کر رہا ہے، ہاں میں اسی میں گھلا جا رہا ہوں، میرا بی پی ہائی ہو رہا خالی اسی لیے، بس سامنے والے کو دیکھ دیکھ کر کے، ہاں اور اپنے معاملات کی خبر نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا جا رہا ہے، ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ موت برحق ہے، ایک دن مرنا ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر جی ایسے رہے ہیں جیسے کبھی مرنا نہ ہو، جیتے ایسے ہی، ہمارا معاملہ یہ۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی کہ ہم مشکلات سے نجات کی پہلی کنجی ہے، اور دوسری کنجی کیا ہے کہ دیکھو محنت ہم کریں، محنت کریں، جو سبب دنیا کے ہوتے ہیں، مشکلات کو دور کرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں ہے نا، وہ سب دنیا کے اختیار کریں، جائز اسباب، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، اچھا معاملہ رکھیں۔ بھئی ہم محنت کیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، اللہ سے اچھی امید رکھیں، کیونکہ حدیث کے اندر کہا گیا انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ جیسا سوچتا میں ویسے ہی۔ اچھی سوچ ہونی چاہیے، کام کر دیے، محنت کر دیے، اب ہوتا کہ نہیں ہوتا، جب آپ خود ہی سوچ رہے ہیں کہ ہوتا کہ نہیں ہوتا تو کہیں ہوتا۔ ہاں آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ چیز ہوگی، اب میں نے محنت کر دی، جو بن پڑتا تھا میں نے کر دیا، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ رب العالمین کے متعلق جو ہے اچھا گمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ کہ دیکھو بہت خاص چیز یہ بھی ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مشکلات پریشانیاں دور ہوتی ہیں صاحب اس سے، ہاں اچھے سمجھیے، ضرورت مندوں کی مدد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جب ہم مفہوم حدیث کسی کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کریں گے، ہم کسی کے کام آئیں گے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا،
ہم کسی کے کام آئیں گے اللہ ہمارے کاموں کو آسان کرے گا. اگر ہم کسی پر آسانی کریں گے کسی معاملے کے اندر تو اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے گا. ہاں کسی کے کام آؤ اللہ رب العالمین ہمارے کاموں کو آسان فرما دے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. ہاں جب تک ہم کسی کی مدد کرتے رہتے ہیں نا اللہ ہماری مدد کرتا رہتا ہے. اسی لیے دوسروں کی مدد دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا کام میں آنا چاہیے صاحب. اپنے لیے خالی جینا بس معیش خالی یہ کون سا جینا ہے. دوسروں کے بھی کام میں آؤ. اور چوتھی چیز ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو دعائیں لو. ان کی مشکلات سے نجات کی چوتھی کنجی ہے یہ ماں باپ کی دعائیں لو. دعائیں بھائی دعائیں لو. ہاں ان کی بد دعائیں مت لو. ان کی بد دعائیں مت لو. واقعات بہت سارے ہیں ٹائم ہوتا تو میں ذکر کرتا. والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے. حدیث کے اندر کہا گیا ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. کیا مطلب آپ ماں باپ کا حق نہیں دے رہے ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو. وہ ہاتھ جنہوں نے آپ کو پالا ہے وہ انگلیاں جن کو پکڑ کر آپ چلے ہو وہ کندھے جن پر آپ بیٹھ کر کے گلیاں گھومے ہو آج آپ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. ہاں آپ جھٹک دے رہے ہو آپ جھڑک دے رہے ہو آپ ڈانٹ دے رہے ہو ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہے ہو آپ ارے ترے سے ان سے بات کر رہے ہو آپ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ان کے وقار کو گرا دے رہے ہو ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہو. وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا اور قرآن میں جس ماں باپ کے تعلق سے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حق کے بعد ان کا حق ادا کرنا ہے ان کا حق ادا نہیں کر کے آپ اللہ کو کیسے راضی کر سکو گے. اللہ کیسے راضی ہوگا آپ سے. آپ مشکلات میں نہیں رہو گے تو کیا رہو گے. آپ سوچو گے کہ میں بہت دنیا حاصل کر لیا بڑا پیسہ ہے پیسہ ہوگا خوشی نہیں ہوگی پیسہ ہوگا سکون نہیں ہوگا پیسہ ہوگا آرام نہیں ہوگا زندگی کے اندر. ہاں ماں باپ کو ناراض کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے. یہ ہمیشہ یاد رکھو وہ جڑ ہیں آپ کی وہ بنیاد ہے آپ کی. اور جب کسی بھی جھاڑ کا جڑ اگر خراب ہو جائے اس کو کمزور کر دیا جائے تو وہ جھاڑ زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکتا. ماں باپ بنیاد ہیں. اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھو ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. ہاں تو ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو ان کی دعائیں. پانچویں چیز جو آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا میں مشکلات سے نجات کی پانچویں کنجی کیا ہے بھائی ظلم سے بچو کسی کا حق مت مارو. ظلم سے بچو کیونکہ دیکھو آپ ظلم کرو گے حق مارو گے بد دعائیں لو گے تو آپ مشکلات میں نہیں رہو گے. کیا پریشانیوں میں نہیں رہو گے کیونکہ آپ حق مار کر کے ظلم کر کے بد دعائیں لے رہے ہو. کسی کا حق نہیں مارنا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مظلوم کے دل سے جب آہ نکلتی ہے نا تو عرش والا ضرور قبول کرتا ہے. ہاں ایک آدمی کے اوپر آپ نے ظلم کیا آپ نے اس کے ساتھ ناانصافی کی اور جب اس کی آہ نکلتی ہے تو عرش والا دیکھتا ہے ہاں کہ کیسا ظلم آپ ڈھا رہے ہو کیسا سلوک اس کے ساتھ آپ کر رہے ہو. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. دنیا کے اندر ساری زبانیں چپ ہو جائیں آپ کے خلاف نہ بولیں سب خالی واہ واہ کریں آپ کے ہاں میں ہاں ملائیں آپ سمجھیں کہ آپ حق پر ہیں. نہیں عرش والا دیکھ رہا ہے اور جواب دینے کے لیے آپ کو اسی کے پاس جانا ہے. ہاں اسی کے پاس جانا ہے. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا. اور خوشی اور غم دینے والا وہی ہے رزق دینے والا وہی ہے صحت دینے والا وہی ہے. دنیا والے نہیں ہیں جو آپ کے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ صحت آپ کو نہیں دیتے وہ روزی آپ کو نہیں دیتے وہ آپ کے کاروبار میں برکت وہ نہیں دیتے. دیتا کون ہے عرش والا ہے اور عرش والا جانتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. ہاں اسی لیے کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا. میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں ہے نا کہ آدمی جب غلط کرتا ہے نا کسی کے تعلق سے تو ہوتا کیا ہے. دیکھیے میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے مشہور صحابی ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہاں کے گورنر تھے.
عمر رضی اللہ کے دور میں کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ کے۔ اب شکایتیں آنی شروع ہوئیں کوفہ کی طرف سے، کچھ لوگ لیٹر دینا شروع کیے کہ بھائی ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں، ہے نا، اور یہ فلاں فلاں غلطیاں کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے ہم بات سنتے ہیں، ان کو بلا لیا اور عمار رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دیا، نیا گورنر بھیج دیا، ان کو بلا لیا، لیکن تحقیق کی بھائی کہ کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ ایسا کیوں بول رہے ہیں پورا۔ وہ لوگ اتنا زیادہ، کچھ لوگ تھے فتنہ پرور کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ سوچئے صحابی رسول ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کے تعلق سے وہ لوگ کہہ رہے کہ ان کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ دیکھیے امیر المومنین، مفہوم حدیث، میں ویسے ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسے میں نے نبی کے پیچھے پڑھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت انہوں نے بتائی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے میں ویسے ہی پڑھاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا گمان آپ کے تعلق سے یہی تھا کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں آپ کو غلط نہیں مانتا ہوں، ہاں آپ کو غلط نہیں مانتا ہوں۔ اور چند لوگوں کی ایک ٹولی بنائی اور کہا کہ جائیے ذرا حقیقت معلوم کر کے آئیے کوفہ کہ یہ لوگ کیوں نہ بدماشیاں کر رہے ہیں یا کیا حقیقت ہے، جا کر معلوم کر کے آئیے۔ اب یہ ٹولی گئی، اب ہر محلے کی مسجدوں میں جا کر کے تمام لوگوں سے مل کر کے معلوم کرنے لگے کہ بھائی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کیسے ہیں۔ سب لوگ بولے ماشاءاللہ اچھے ہیں، سب اچھے ہیں۔ سب وہاں جا کر الگ معلوم ہوا، بھائی لیٹر بھیجنے والے 2-4 لوگ تھے، 1 لوگ تھے، وہاں سب بول رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے ہیں، اچھے ہیں، اچھے ہیں، اچھے ہیں، ماشاءاللہ اچھے ہیں، اچھے ہیں، سب تعریف کر رہے ہیں، سب تعریف کر رہے ہیں۔ صرف ایک محلے میں گئے، بنو عبس بول کر کے ایک محلہ تھا، وہاں گئے تو ایک بندہ ملا۔ دیکھو میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جماعتوں میں، جمعیتوں کے اندر کوئی نہ کوئی 1-2 رہتے ہیں ایسا، نظر انداز کرنا چاہیے، ہے نا، نظر انداز کرنا چاہیے، ہے نا، ہمیشہ نظر انداز کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، بہت زیادہ ان کی بات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہر سماج کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتے ایسے فتنہ و فساد کرنے والے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بندہ اٹھا، اسامہ بن قتادہ نام تھا، یہ اٹھا اور آ کر کے ویسی جیسے آج کل لوگ بولتے نہیں ہیں، بولا بھائی جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ ان کی غلطی کیا ہے، میں بتا رہا ہوں، دیکھو یہ غلطی تو یہ کرتے، جہاد میں نہیں جاتے، یہ جب جہاد کی باری آتی یہ نہیں جانتے۔ ارے بھائی وہ وہاں کے گورنر تھے، گورنر کا رہنا بھی تو ضروری ہے۔ اب خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ میں رہتے تھے، فوجیں بھیجتے تھے۔ اب کوئی بولے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جہاد پر کیوں نہیں جاتے تھے، یہ کون سی بات ہوئی؟ بھی ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی، وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اس نے اعتراض کیا جہاد میں نہیں جاتے، تقسیم میں برابری نہیں کرتے، جب تقسیم کرتے کوئی نا تو برابری نہیں کرتے، اور فیصلے میں انصاف نہیں کرتے، 3 جو ہے الزامات لگا دیے اسے، جہاد میں نہیں جاتے، تقسیم میں برابری نہیں کرتے، فیصلے میں انصاف نہیں کرتے، ایسا بول دیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور صرف یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم نے ایسے ایسے غلط الزامات مجھ پر لگائے ہیں، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، یہ تیرا بندہ اگر جھوٹا ہے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، خالی بس لوگا مجھے جانا ہے کہ میں ایسا بولا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے، یا تو آپ اچھا کر کے نام کما لو یا کچھ برا کر کے نام کما لو۔ تو کچھ لوگ اچھا نہیں کر پاتے نا تو برا کر کے نام کما لیتے۔ اچھا کر کے بھی نام کمایا جا سکتا ہے، آپ کو نام کمانا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے تو اچھا کر کے آپ کما سکتے ہو۔ اچھا کر کے نہیں کما کر سکتے تو آسان طریقہ کیا ہے، کچھ برا کر کے کما لو۔ تو یہ دوسرا راستہ اپنا رہا تھا یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، ریاکار ہے، شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اے اللہ میں بھی اس کے واسطے دعا کرتا ہوں اس کی عمر لمبی کر، اس کی عمر لمبی کر، ہے نا۔ بہت لمبی عمر کا ہونا اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کا محتاج ہو جائے، ہاں کمزور ہو جائے۔ اس کی غربت میں اضافہ کر، اور تیسری اس کو فطروں میں مبتلا کر دے۔ بعد میں یہی حال اس کا ہوا، ہاں یہی حال۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں پلکیں ایسا گر کر کے نا آنکھوں پر آ گئی تھی، اتنا بزرگ ہو گیا ایک دم، ہاں ایسی عمر ہے نا۔ اور جب لوگ اس سے پوچھتے کہ کیا حال ہے تو کہتا کہ سعد کی بد دعا لگ گئی مجھے، سعد کی بد دعا لگ گئی مجھے، ہے نا۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ دیکھو کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرو، ہاں کبھی غلط بات
نہیں بولو، غلط کا ساتھ مت دو، کسی کا حق مت مارو، ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہو، اچھائی کے ساتھ رہو، دین کے راستے پر رہو، کبھی کچھ غلط نہ کرو۔ یہ 5 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں جو مشکلات سے نجات کی کنجیاں، اور بھی بہت ساری چیزیں، بنیادی طور پر میں نے 5 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ 5 چیزیں کیجئے۔ اور پہلی چیز تو یہی یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر آزمایا جانا، دنیا کے اندر مشکلات کا آنا، یہ ایک مومن کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ مومن سوچے کیوں آ رہا۔ بھئی مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، ایمان والے ہیں تو آزمائے جائیں گے، ہے نا، یہ بات یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی ضرور اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ آج کے اس اجلاس میں جو بھی ماشاءاللہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کرام کو اللہ رب العالمین صحت و عافیت سے رکھے، اچھا رکھے، امت کے لیے نفع بخش بنائے، فائدہ مند بنائے۔ اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اور اللہ رب العالمین کی صلاحیتوں کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے ہر جو ہے خیر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم مل جل کر رہیں، انصاف کے ساتھ رہیں، حق کے ساتھ رہیں، دین کے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العالمین ہر خرافات سے اور ہر جو ہے غلط چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کدورتوں کو، نفرتوں کو اور حسد کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ دل کی جتنی برائیاں، بیماریاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن، موحد اور بہترین مسلمان بنا دے، وہ مسلمان بنا دے کہ جو مسلمان رب کو چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو وہ مسلمان بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے اذان ہوگی۔